सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। कुरान मजीद में आता ना, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा इला आखिरिह। तो उसमें सबसे पहले किसका जिक्र है? निसा का, औरतों का। बल्कि औरतों से मोहब्बत करना मर्द का कमाल है। अल्लाह ताला ने खुद बंदों पर इसका एहसान जताया है कि तुम्हारी तस्कीन और तसल्ली के लिए हमने तुम्हारे जोड़े बना दिए। चुनांचे इरशाद है सूरत रूम, और अल्लाह की निशानियों में से एक ये निशानी भी है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की बीवियां पैदा की ताकि तुम्हें उनसे राहत मिले, और तुम में प्यार और इखलास पैदा किया। इस आयत में अल्लाह ताला ने औरतों को मर्दों के लिए तस्कीन क़ल्ब का मूजिब बताया है। औरत मर्द दोनों में खालिस मोहब्बत और रहम और मुवद्दत पैदा कर दी है। इसके बाद ही अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी कि कौन सी औरतें मर्द के लिए हलाल और जायज हैं, यानी किन से मोहब्बत की जा सकती, और कौन सी हराम और नाजायज। इरशाद फरमाया, अल्लाह चाहता है जो तुमसे पहले हो गुजरे हैं उनके हालात खोल खोल कर बयान कर दे, और तुम्हें उन्हीं तरीकों पर चलाए, और तुम पर महर की नजर रखे, यानी रहमत करे। और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है, और अल्लाह तुम पर अपनी रहमत से रुजू फरमाना चाहता है, यानी तुम पर अपनी रहमत करना चाहता है। और जो अपने मजों के पीछे पड़े हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधी राह से अलग हो जाओ। अल्लाह चाहता है कि तुम पर तखफीफ करे, और इंसान कमजोर बनाया गया है। खुलासा क्या है कि इंसान को चूंकि अल्लाह ने कमजोर बनाया है और उसके अंदर जो मुख्तलिफ जज्बात रखे हैं या जरूरियात उसकी रखी हैं, उनकी तकमील के सामान भी इसीलिए उसने पैदा किए हैं। उसने भूख रखी है तो खाने पीने के बहुत से सामान है। इसी तरह इंसान के अंदर मोहब्बत का जो मादा है उसकी तकमील के लिए भी निकाह जैसी चीज रखी है। लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि तुम एक तरफ झुक जाओ, यानी हलाल को छोड़कर हराम तरीके इख्तियार करो। इंसान का इम्तिहान और टेस्ट यही है। मसलन खाने पीने में भी हमें ये तो इजाजत नहीं कि हम हर चीज खा लें। हलाल खाना जायज है ना, खा सकते हैं, मुबाह है, पसंदीदा है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं मैं तो सिर्फ रोजे ही रखता रहूंगा और मैं खाऊं पीऊंगा कुछ नहीं, जैसे कि बुखारी की एक हदीस से हमें पता चलता है कि कुछ सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में हजरत आयशा से पूछा आपके रोजमर्रा के मामूलात, तो उन्होंने कहा कि वो तो अल्लाह के नबी हैं और बहुत पहुंचे हुए हैं, तो हम तो कमजोर इंसान है, इसलिए हम ना शादी करेंगे, ना खाएं पिएंगे और ना ही सोएंगे। ये दुनिया क्या है, इस तरह से हम मुंह मोड़ लेंगे। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली तो आप बहुत नाराज हुए, और आपने फरमाया, निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत में से, जो इससे मुंह मोड़ेगा उसको मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। तो असल बात यह है कि अल्लाह की हलाल करदा जायज चीजों से मुंह मोड़ना इबादत नहीं, लेकिन उनको हुदूद के अंदर इस्तेमाल करना, जायज और हलाल को इस्तेमाल करना और हराम से किनारा कशी करना, ये है दरअसल मतलूब, और जो ऐसा करे वही इम्तिहान में पास। इमाम सुफियान सौरी ने इस आयत की तफसीर में इमाम ताऊस अन अबीही की रिवायत पेश की है कि मर्द औरतों को देखने के बाद सब्र नहीं कर सकते। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह यकायक किसी औरत पर पड़ गई। आप उसी वक्त हजरत ज़ैनब के पास तशरीफ ले गए और उनसे अपनी जरूरत पूरी की। फरमाया, इन्नल मरअता तुक़बिलु फी सूरति शैतानिन व तुदबिरु फी सूरति शैतानिन फ़इज़ा रआ अहदुकुम इम्रअतन फ़अअजबतहु फ़लियअति अहलहु फ़इन्न ज़ालिका यरुद्दु मा फी नफ्सिही। सहीह मुस्लिम। औरत शैतान की सूरत में सामने आती है, यानी मर्द के लिए औरत फितना है, और शैतान की सूरत में वापस लौटती है। जब तुम में से किसी की निगाह किसी औरत पर पड़ जाए और उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर ले तो चाहिए कि वो उसी वक्त अपनी बीवी के पास चला जाए, इससे उसके नफ्स के ख्यालात दूर हो जाएंगे। इस हदीस में बहुत से फवायद हैं। एक ये कि अगर किसी औरत पर निगाह पड़ जाए और दिल में उसकी जानिब से खतरात और ख्यालात पैदा हो जाएं, तो अपनी बीवी से जो उसी औरत की हमजिन्स है अपनी हाजत पूरी कर ली जाए। इससे इंसान को इस तरह तस्कीन और तसल्ली हो जाती है, जैसे एक खाने के बजाय दूसरा खाना खा लेने से और एक कपड़े के बजाय दूसरा कपड़ा पहन लेने से तस्कीन और तसल्ली हो जाती। मजीद ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि अगर किसी औरत की खूबसूरती शहवत बरंगेख्ता कर दे, यानी मर्द के जज्बात को उभार दे, तो उसी वक्त उसका इलाज कर लिया जाए। और उसका बेहतरीन इलाज यह है कि अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली जाए। इससे शहवत कम हो जाती, यानी वो ख्यालात उसके खत्म हो जाएंगे। ये हुक्म ऐसा ही है जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बाहम मोहब्बत करने वालों के मुताल्लिक अक़्द निकाह कर देने का हुक्म दिया था। एक मरफू हदीस में मरवी है, लम युरा लिल मुतहाब्बीन मिस्ल निकाह। बाहम मोहब्बत करने वालों के लिए
نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. عاشق کا نکاح معشوق سے کر دینے سے بہتر عشق کی کوئی دوا نہیں. یہ دوا وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام نے مرض عشق کا علاج کیا بتایا ہے؟ نکاح. اس مرض کی یہ دوا اللہ تعالیٰ نے از روئے شرع و قدر مقرر کر دی ہے. شریعت نے یہی طریقہ بتایا. یہ دوا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی کہ حرام سے احتراز کرتے ہوئے نکاح سے کام لیا. کسی عورت سے محبت ہو گئی تو اسے اپنے نکاح میں لے لیا. اس بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ تو بارگاہ خداوندی میں ان کی قدر و منزلت اور عالی درجے کے اعتبار سے تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جو 2 لوگ آ گئے تھے نا ان کے خلوت گاہ میں جو وہ عبادت کر رہے تھے، تو اس پر انہوں نے ایک مقدمہ پیش کیا تھا کہ میری 1 دمبی ہے اور اس کی 99 اور اس نے 1 بھی مجھ سے لے لی. تو اس پر داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ ان سے کیا قصور ہوا، اور فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، تو فوراً اپنے رب کے حضور استغفار میں گر پڑے اور توبہ کر لی اور رجوع کر لیا. حضرت زینب بنت جہش کے قصے پر بھی ہم کچھ روشنی ڈال دیتے ہیں. قصہ یہ ہے کہ حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دینا چاہتے تھے. ان میں باہم موافقت نہیں تھی. حضرت زید خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور انہیں علیحدہ کرنے کے متعلق آپ کی رائے طلب کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، کیونکہ وہ ان کے منہ بولے باپ بنے ہوئے تھے. آپ نے ان کو طلاق دینے سے روک دیا، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ حضرت زید جلد انہیں چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ ان کی علیحدگی کے بعد آپ ان سے نکاح کریں گے. یہ بات آپ اپنے دل میں مخفی رکھتے تھے کہ لوگ اس بارے میں چرچا کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا. یہ بات آپ تفسیر میں پڑھ چکے سورۃ الاحزاب کی، اور قرآن پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے. عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کی بیوی کو وہی مقام تھا جو حقیقی بیٹے کی بیوی کو تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ رسم توڑنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ حضرت زید ان کو یعنی حضرت زینب کو طلاق دے اور آپ ان سے نکاح کریں. بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کی، اگر آپ تفاسیر کی کتابیں دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا، اور پیچھے بھی کچھ ایسی جھلکی تھی کہ حضرت زینب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور اس موقع پر آپ کے دل میں ان کا خیال پیدا ہوا تھا. تو بعض کے خیال میں یہ قصہ جو ہے یہ من گھڑت ہے، اور آپ کی پریشانی یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو حکم دیں گے کہ آپ اس رسم کو توڑنے کے لیے یہ نکاح کریں. لیکن بہرحال یہ واقعہ موجود ہے، اس لیے انہوں نے اس کتاب میں پیچھے ذکر بھی کیا ہے اور یہاں بھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی تھی، اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے جو پہلے سے 2 دفعہ شادی شدہ تھی اور بیوہ ہو چکی تھی، اور ان کی بڑی بڑی اولاد بھی تھی، اور اس وقت آپ نہایت ینگ تھے، تو آپ کے جو فرائض سے اور ذمہ داریاں تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ آپ عورتوں کے بارے میں ایسے برے خیالات رکھتے. صرف یہ ہے کہ چاہے کوئی پیغمبر ہو یا کوئی کتنا بھی نیک انسان ہو، وہ ہے انسان، اور انسان کی تکمیل انسانی جذبات کے ساتھ ہی ہے. اگر کوئی شخص ہو تو انسان، لیکن ہر طرح کے انسانی جذبات کو اپنے اندر سے نکال دے اور فرشتہ بن جائے تو اس سے اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی. انسان کی خوبصورتی کس میں ہے؟ انسان کی عظمت کس میں ہے؟ انسان ہونے میں. اور انسان ہونے میں جو خواہشات اور جو چیزیں اس کے اندر اللہ نے رکھ دی وہ بطور ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ کیا ہے کہ انسان ان کے ہوتے ہوئے حلال رستہ اختیار کرتا ہے یا حرام کرتا ہے. اور فی زمانہ آپ دیکھیں کہ حلال کو مشکل بنا دیا گیا، حرام کو خوبصورت بنا دیا گیا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو، یا پھر اگر کوئی اور شخص 1 سے زائد شادی کی بات بھی کر دے تو ایسی صورت میں اس کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے. لیکن اگر ایک مرد 4 عورتوں سے دوستی کیے ہوئے ہے اور نکاح کے بغیر ان کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہے تو اس کو کوئی برا نہیں کہتا. تو اصل امتحان کیا ہے کہ انسان حرام اور حلال میں سے کس چیز کو اختیار کرتا ہے. یعنی اسلام میں یہ مطلوب نہیں کہ انسان اپنے اندر سے ان جذبات کو مکمل طور پر ختم کر دے اور وہ فرشتہ بن جائے. ان جذبات کو حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی تذکیر کرنا بھی عبادت ہے. اسی لیے اسلام میں نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے یا نہیں؟ آپ نے اس کو اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا جو اس سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں. جبکہ بعض مذاہب میں شادی کرنا جو ہے وہ انسان کے نیکی اور اس کی پارسائی کے خلاف ہے. ہمارے دین میں شادی کرنا عین پارسائی ہے. انسان کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے نکاح، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. شادی نہ کرنا معیوب ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شادی نہ کر کے وہ زیادہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو یہ غلط بات ہوگی. شادی کے دائرے میں اپنے جذبات کی تسکین یہ زیادہ پاکیزہ عمل ہے اور اس کو صدقہ بھی قرار دیا گیا ہے. یعنی اس عمل کو، اس فعل کو جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے اس کو صدقہ شمار کیا گیا ہے.
حضرت زید آپ کے بیٹے نہیں متبنا تھے، یعنی منہ بولے بیٹے، لیکن متبنا کو بیٹا کہتے تھے۔ رب العالمین کا یہ مقصد تھا کہ بندوں کی مصلحتوں کے پیش نظر اس بارے میں ایک عام قانون بنا دیا جائے۔ حضرت زید نے جب حضرت زینب کو طلاق دے دی اور ان کی عدت طلاق پوری ہو گئی تو آپ نے اپنے لیے حضرت زید کو پیغام دے کر بھیجا، انہی کے ذریعے پیغام بھیجا۔ حضرت زید حضرت زینب کے مکان پر پہنچے اور دروازے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اب وہ ان کی بیوی نہیں تھی، وہ طلاق دے چکے تھے اور وہ ان کے لیے نامحرم ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گئے تھے۔ غیرت نے تقاضا نہ کیا کہ چہرہ سامنے کر کے کھڑے ہوں، دروازے سے دور رہ کر آواز دی کہ میں تمہارے پاس آپ کا پیغام لے آیا ہوں، میں تمہارے پاس یعنی حضرت زینب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پروپوزل لے کر آیا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا کہ جب تک رب العالمین کا حکم نہیں ملتا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ پیغام کہاں سے آ رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن اس سے آپ حضرت زینب کی بھی خدا خوفی کو دیکھیے کہ وہ کیا مقام رکھتی ہیں۔ پھر انہوں نے استخارہ کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت زینب اپنے گھر کی مسجد کی محراب میں کھڑی ہو گئیں۔ گھر کی مسجد یعنی وہ خاص مخصوص کونا جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھی، اور نماز شروع کر دی یعنی صلاۃ الاستخارہ۔ چنانچہ آپ کے نکاح کی ولایت خود خدائے قدوس نے کی اور عرش معلی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ جس کا نکاح کر دے اس پر کسی کو اعتراض ہو سکتا؟ پھر تو ایمان ہی ختم۔ اس موقع پر یہ وحی اتری، پھر جب زید اس عورت سے بے تعلقی کر چکا تو ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ اس آیت کے اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بات پر ہمیشہ آپ کی دوسری بیویوں کے سامنے فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے پڑھایا ہے، لیکن میرا نکاح تو عرش معلی پر خود اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے۔ یہ امر یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے محبت رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے، جسے نسائی نے اپنی سنن میں اور طبرانی نے اپنی اوسط میں بھی روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، سنن نسائی۔ تمہاری دنیا میں یہ چیزیں مجھے محبوب ہیں، عورتیں اور خوشبو اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب اس حدیث سے نعوذ باللہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو پسند ہے آپ نے اس کا برملا اظہار کیا، جو دل میں ہے وہی زبان پر۔ دوسری بات یہ کہ اس سے عورتوں کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے کہ عورت کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے، ایک محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، اور عورت سے محبت مرد کی شان کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی پسندیدہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ عورتوں کے بعد خوشبو کا بھی ذکر کیا گیا، یہ بھی دنیا کی زینت میں سے ہے، اس کو بھی آپ نے اپنی پسند بتایا۔ اور تیسری چیز نماز، کتنا بیلنس ہو جاتا ہے کہ ایک طرف دنیاوی زینت اور دوسری طرف روح کا سامان۔ ہمارے ہاں یہ بیلنس قائم نہیں رہتا، جو پہلی چیز کو پسند کرتا ہے وہ دوسری سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اور اگر غافل نہ بھی ہو تو نماز میں بھی اس کا دھیان کہاں جائے گا؟ عورت ہی کی طرف۔ یہ مطلوب نہیں، یہ پسندیدہ نہیں، یہ غلط ہے۔ یعنی عورت کی محبت تو جائز ہے، لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں اور اللہ کی عبادت میں شریک نہیں۔ یہ سب سے مشکل کام ہے اور یہ سب سے بڑا امتحان ہے، کیونکہ ایک طرف کو لڑک جانا آسان ہوتا ہے، جیسے پیچھے آیا نا اس آیت میں، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، یہ آیت 27 ہے سورۃ النساء کی۔ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، شہوات کی پیروی کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم جھک جاؤ۔ کس کی طرف جھک جاؤ؟ خواہشات کی طرف جھک جاؤ۔ اگر عورت کی محبت ہے تو اس طرف جھک جاؤ۔ کیسا جھکنا؟ میلا عظیما، بہت بڑا جھکنا، بہت زیادہ جھکنا۔ تو اس جھکنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے اور اذان کی آواز آتی تو گھر والوں سے اجنبی ہو جاتے تھے۔ اور اگر یہ امتحان نہ ہو اور انسان کے لیے دنیا کی چیزیں مرغوب نہ ہو تو پھر ان کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف جانا پھر عبادت کیا کہلائے؟ اگر ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی طلب ہی نہیں، کوئی ان کی ضرورت ہی نہیں، ان کے لیے کوئی اٹریکشن ہی نہیں، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پہ نماز پڑھتے چلے جائیں، آپ کے لیے آسان ہے۔ لیکن ایک طرف ان کا خیال رکھنا اور دوسری طرف پھر نماز کے وقت نماز میں خشوع خضوع اور مکمل یکسوئی، یہ مشکل کام ہے۔ اور پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر لوٹ کر گھر والوں کے کام کاج اور ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ ورنہ جب انسان ایک ہی کام میں ہوتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھیک حدیث کے الفاظ ہیں، باہر کا ایک لفظ نہیں، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے پاس سے بات بنائی گئی ہے۔ جیسے کہ بعض نے یہ الفاظ بڑھائے ہیں، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں،
امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں کچھ اور الفاظ بھی روایت کیے ہیں. اصبر عن الطعام والشراب ولا اصبر عنہن، میں کھانے پینے سے صبر کر سکتا ہوں لیکن عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا. یہ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کے دشمن یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقصد یہ ہے کہ عورتوں سے شادیاں کرتے رہیں، اور آج بھی آپ کو اس پر بلیم کیا جاتا ہے یا نہیں؟ یعنی آپ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے سب سے بڑا یہی حربہ آزمایا جاتا ہے. اللہ نے یہود کے خیالات کی تردید فرمائی اور جتا دیا کہ آپ کی شان نہایت بلند ہے. فرمایا سورۃ النساء، یا اللہ نے جو اپنے فضل سے لوگوں کو نعمت عطا فرمائی ہے اس پر جل مرتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت اور دنیا میں بھی جو بڑا مقام عطا کیا ہے اس پر وہ حسد کرتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا قصور ہے. ورنہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جس سے جو چیز چاہے دے، جس کو جس چیز کی چاہے رخصت عنایت فرمائے. امام الحنفاء حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے نکاح میں حضرت سارہ جیسی حسین و جمیل اور دنیا جہاں کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت عورت تھی، پھر بھی آپ نے حضرت ہاجرہ سے اپنا رشتہ قائم کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 99 بیویاں تھیں، لیکن ایک اور عورت سے محبت ہو گئی تو اس سے نکاح کر کے 100 پوری کر لی. حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک رات میں 99 بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے. کئی لوگوں نے اس کی بہت کیلکولیشنز کی اور بہت سی باتیں کی، لیکن بات یہ ہے کہ پیغمبروں کا معاملہ بعض اوقات عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے. وہ جانے کی صورت کیا تھی، ان سے بات چیت کرنا، ان کو وزٹ کرنا، زیارت کرنا، ان کو دیکھنا یا کوئی اور تعلق، تو اس لیے جتنا شریعت نے بتایا ہے اتنا انسان پڑھ لے اور وہیں پر خاموش، اور اس سے آگے اس کی ڈیٹیل میں جا کے اگر عقل نہیں مانتی کسی بات کو تو اس پر دین کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. ان روایات کو ایز اٹ از لے لینا چاہیے، کیونکہ ایسی روایات بعض لوگوں کے لیے بہت فتنے کا ذریعہ بنی اور انہوں نے ان کو پکڑ کے باقی سارے دین کو بھی ایک طرف رکھ دیا. اس وقت کے حالات کیا تھے، کیا صورتحال تھی، کیا مواقع تھے، اس کی ضرورت کتنی تھی، کیا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور ہمارے دین میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن پچھلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی. ظاہر ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو چنا اور یہ چنے ہوئے لوگ کو غلط کام تو نہیں کر سکتے، جو بھی کریں گے اللہ کے اذن سے ہی کریں گے. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا حال بھی آپ نے پڑھا ہوگا. کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ہم میں سے کون ہوگا جو ایسا کرتا ہوگا؟ یعنی ہم یہ تو ضرور دیکھ لیتے اچھا اتنی شادیاں کی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پھر باقی عبادت کا کیا حال تھا. انہوں نے اپنی راتوں کو کس طرح تقسیم کر رکھا تھا، اپنے دن کے اوقات کو کیسے تقسیم کر رکھا کہ کچھ وقت حکومت کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اور کچھ اپنی عبادت کے لیے. تو بات یہ ہے کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یا بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں عبادت کی یا باقی چیزوں کی قوت زیادہ دے رکھی ہوتی ہے. ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، وہ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی کے زیادہ معلوم ہے. یہاں یہ صرف ریفرنس کے طور پر کوٹ کر رہے ہیں، آپ کو اس کو ایسے ہی لے لیجئے. اور یہ دلیل کس چیز کی دے رہے ہیں کہ عورت سے محبت کوئی ناجائز کام نہیں اگر وہ حلال طریقے پر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس بیوی سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا انی رزقت حبہا، مجھے ان کی محبت دی گئی ہے، یعنی میرے دل میں ڈالی گئی ہے. بس معلوم ہوا کہ عورتوں سے محبت کرنا انسانی کمالات میں سے، یعنی اگر پیغمبروں نے کی ہے تو عام انسانوں کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں خیر هذه الامہ اکثرهم نساء، اس امت کے بہترین آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ تھیں. امام احمد نے فرمایا کہ جلولہ کی فتح کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر کے حصے میں ایک باندی آئی جو نہایت خوبصورت تھی. اس کی گردن ایسی تھی گویا چاندی کی سراہی ہو. اسے دیکھ کر حضرت عبداللہ سے صبر نہ ہو سکا اور لوگوں کی موجودگی میں اسے چومنا شروع کر دیا. یہ جلولہ خراسان کے راستے میں پڑتا ہے. 16 ہجری میں مسلمانوں اور ایرانیوں میں یہاں سخت جنگ ہوئی تھی. اب یہ ایک واقعہ ہے، وی ڈونٹ نو کہ کیا اوتھینٹسٹی ہے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی ان کی عبادات اور ان کے جو دین سے شغف اور ان کے تقوی کے بارے میں آتا ہے، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہاں انہوں نے اس واقعے کو اس لیے کوٹ کیا ہے، اور ان کا بھی اس عورت کے ساتھ تعلق جو تھا وہ کوئی حرام نہیں تھا، وہ ان کے حصے میں آئی تھی. اس واقعے سے امام احمد نے اسیر شدہ باندیوں سے فائدہ اٹھانے کے جواز پر استدلال کیا ہے. استبراء رحم سے قبل جماع اور ہم بستری کے سوا دوسرا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بخلاف اس باندی کے جو چند آدمیوں میں مشترک ہو. اس سے کسی قسم کا بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں، کیونکہ مشترک باندی میں یہ امکان ہے کہ کسی کا حصہ فسخ ہو جائے، اور ایسا ہو تو غیر کی باندی سے فائدہ اٹھانا لازم آئے گا جو حرام ہے. یعنی اگر ایک غلام عورت ایک مرد کے لیے مخصوص ہے تو اس سے ایسا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ 4-5 آدمیوں کے حصے میں آئی ہے تو پھر اس سے جسمانی تعلق کسی کا بھی نہیں ہوگا. ویسے وہ ان کی ملکیت ہوگی کہ باقی کام کاج اس سے لے سکتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عاشق کے حق میں معشوقہ سے سفارش فرمائی کہ اس سے نکاح کر لے، لیکن معشوقہ نے انکار کر دیا۔ یہ بات مغیث اور بریرہ کے قصے میں موجود ہے۔ مغیث نے بریرہ کو طلاق دینے کو تو دے دی، لیکن اب اس کے پیچھے پھرنے لگے اور اس کے فراق میں زار و قطار روتے، اور ایسے روتے کہ آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ مغیث کی یہ حالت دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا، لو راجعتیہ، اگر تم اس سے رجوع کر لو، یعنی اس کے نکاح میں پھر چلی جاؤ، یعنی وہ اجازت دو تو وہ تم سے رجوع کر لے، یا تم اسے رجوع کی اجازت دو۔ بریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں سفارش کر رہا ہوں۔ بریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، اب مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، یا عباس، الا تعجب من حب مغیث بریرہ ومن بغضها له، اے عباس، کیا مغیث کی محبت اور بریرہ کی ان سے نفرت پر آپ کو تعجب نہیں ہوتا؟ یعنی اس سے یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی شخص کسی پہ عاشق ہو ہی گیا ہے تو اب لازماً اس کی شادی کر دی جائے۔ اگر عورت راضی نہیں اور وہ انکار کرتی ہے تو عورت کا حق بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ دلوں کے حال اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے دل، اور دلوں کی ایسی کیفیت اور حالت بھی ایک امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ مغیث اتنی محبت کرتا ہے اور بریرہ اتنی نفرت کرتی ہے اور وہ اس کے پاس جانا نہیں چاہتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغیث کے لیے سفارش کرتے اور بریرہ کو مجبور نہیں کرتے۔ یعنی دلوں کے معاملے بہت عجیب ہیں، یہ مراد ہے۔ تو اس لیے کسی کے ایسے حال کو دیکھ کر اس پر ملامت کرنا اور یہ کہنا کہ وہ بہت ہی کوئی برا آدمی ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا مذاق اڑائے، وہ تو اس مصیبت سے نکل جائے اور آپ پھنس جائیں۔ یعنی کسی بھی آزمائش میں کسی انسان کو کسی کے اوپر بات کرنے کا حق نہیں۔ کبھی کسی کو انسان ایسی آزمائش اور مصیبت میں دیکھے تو اس کے لیے دعا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیث کو اس محبت کی وجہ سے برا بھلا نہیں کہا، کیونکہ اس کو محبت غیر اختیاری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات میں باری تقسیم کر دی تھی اور سب سے مساوات برت رہے تھے، لیکن پھر بھی بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک۔ صحیح بخاری۔ اے اللہ، جو میرے اختیار میں ہے میں نے اس طرح تقسیم کر دی، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کر۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی گئی تھی کس بات کی؟ چاہے تو آپ تقسیم کریں اور چاہے تو نہ کریں، اس کے باوجود آپ نے تقسیم کی۔ یعنی محبت غیر اختیاری چیز ہے، محبت غیر اختیاری چیز ہے، اس میں ملامت نہ کرنا، اور یہ اس آیت کی اتباع ہے۔ اور تم بہت چاہو لیکن یہ تم سے نہیں ہو سکتا کہ کئی بیویوں میں پوری برابری کر سکو، پورا عدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی محبت اور جماع میں مساوات اور برابری کرنا بہت دشوار ہے، اس لیے اللہ نے اس فرمان کے بعد ارشاد فرمایا کہ مساوات دشوار ہے، لیکن تم ایک ہی عورت کی جانب کلیتاً جھک نہ پڑنا۔ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، تو بالکل ایک ہی کی طرف مت جھک پڑنا۔ خلفائے راشدین جو سب سے زیادہ رحم دل تھے، عشاق کے حق میں جائز معشوقوں سے سفارش کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان کا عمل بتایا جا چکا ہے۔ حضرت علی کا بھی یہی عمل تھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت کسی عرب کے لڑکے کو، یعنی عربی کو، کسی کے گھر میں پا لیا، یعنی ان کے گھر وہ گیا ہوا تھا جسے لوگوں نے پکڑ لیا تھا۔ لڑکے سے آپ نے پوچھا کہ تیرا کیا قصہ ہے، کیونکہ لوگ اسے چور قرار دے رہے تھے۔ اس نے کہا، میں چور نہیں ہوں، سچا قصہ یہ ہے، تعلقت فی دار الرباح خریدتاً یذل لها من حسن منظرها البدر لها فی بنات الروم حسن ومنظر اذا افتخرت بالحسن عانقها الفخر فلما طرقت الدار من حب مهجتي اتيت وفيها من يوقدها الجمر تبادر اهل الدار بي ثم صيحوا هو اللص محتوم له القتل والاسر۔ ترجمہ انہوں نے لکھا نہیں، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں یعنی اس گھر کی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جس کے لیے چاند بھی جھک آئے۔ یذل لها من حسن منظرها البدر، 14ویں کا چاند بھی اس کے لیے سر تسلیم خم کر دے۔ اور بنات الروم جو ہے، یعنی رومی لڑکیاں، ان کے اندر جو حسن ہے اسی قسم کا حسن اس کے اندر ہے، اور اگر حسن کی بنا پر کوئی فخر کرے تو یہ لڑکی جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ اس پر فخر کر سکتی۔ تو کہتے کہ میں اس محبت کی وجہ سے اس گھر میں گیا تھا، اور جو گھر والے تھے وہ انہوں نے چلا کے کہا کہ یہ چور ہے اور اس کے اوپر قتل اور قید کرنے کا حکم لازم ہے۔ حضرت علی نے یہ قصہ سنا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، یعنی یہ شعر سنے، کیونکہ شعروں کی زبان میں اپنا مدعا جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ اور محلب بن رباح سے کہا، کیونکہ دار الرباحی ہے نا،
کہ اس عورت کے بارے میں اس پر رحم کرو، یعنی جس کے گھر میں وہ گیا تھا۔ محلب نے کہا اس سے پوچھیے کہ یہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا یہ نحاس بن عیینہ ہے۔ اس نے کہا اچھا لے جاؤ، جاؤ یہ باندی میں نے اسے بخش دی، ٹھیک ہے؟ یعنی جس باندی کے لیے وہ گیا تھا اس گھر میں حضرت علی نے سفارش کرا کے وہ باندی اس کو دلوا دی۔ سمجھ آ گیا واقع؟ اوکے۔ حضرت معاویہ نے ایک باندی خریدی، اس سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی۔ ایک دن آپ نے اسے یہ شعر پڑھتے سنا، وَفَارَقْتُهُ كَالْغُصْنِ يَهْتَزُّ فِي الثُّرَى فَرِيرًا وَسِيمًا بَعْدَمَا طَرَى شَارِبُهُ۔ حضرت معاویہ نے اس سے پوچھا ایسا کون شخص ہے؟ یعنی وہ لڑکی کسی اور کی محبت میں گرفتار تھی جس سے حضرت معاویہ محبت کر رہے تھے۔ اس نے کہا مجھے میرے پہلے آقا سے محبت ہے جہاں سے انہوں نے خریدی تھی۔ حضرت معاویہ نے اسی وقت اسے واپس کر دیا اور اس جاریہ کا داغ محبت ہمیشہ آپ کے دل پر رہا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر اپنے جذبات پر اس عورت کے جذبات کو ترجیح دی کہ ٹھیک ہے اگر تم کسی سے محبت کرتی ہو تو میں تمہیں واپس وہیں بھیج دیتا ہوں، اور انہوں نے اس کو بھیج دیا۔ حالانکہ آپ خلیفہ تھے، آپ چاہتے تو زبردستی بھی رکھ سکتے تھے۔ اس سے ان لوگوں کی خدا خوفی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان سب سے ایک بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ محبت ہونا ایک فطری امر ہے، لیکن محبت ہونے کے بعد چوائس آپ کے پاس ہے۔ چوائس از یورز۔ کیا کہ آپ چاہیں تو اس محبت کے حصول کے لیے غلط راہ اختیار کریں، حرام کام کریں، چوری چھپے کچھ کریں، ناجائز طریقے اختیار کریں، یا پھر کوئی جائز طریقہ اختیار کریں۔ اور اگر جائز طریقہ ممکن نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں، تو پھر کوشش کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روک کر حرام سے نکال کر حلال کی طرف لے جائیں۔ واضح ہو گئی بات؟ یعنی چلے آپ کہتے ہیں کہ اس میں تو ہماری چوائس ہی کوئی نہیں کہ محبت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے بعد تو چوائس ہے نا، یا نہیں؟ مثلاً آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کو بھوک لگے یا نہ لگے، ہے چوائس؟ یا کوئی کھانا آپ دیکھیں اس کی خوشبو سونگے تو آپ کو اچھی نہ لگے، نہیں ہوتا نہیں چوائس۔ لیکن یہ چوائس تو ہے کہ اگر وہ کھانا کسی اور کا ہے تو آپ نہ اسے کھا جائے، یا یہ کوئی نہیں چوائس آپ کے پاس، یہ ہے نا۔ اب ایک طرف وہ خوشبو آپ کو ستا رہی اور آپ بھوکے بھی ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھوکے انسان کے لیے تو شاید یہ جائز ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، کھا لو۔ نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ آپ کا نہیں ہے۔ وہاں آپ کو نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا۔ یہی تو آیت کا مطلب ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اگر یہ ہوا نہ ہو تو امتحان کس چیز کا؟ کوئی ٹیسٹ ہی نہ ہو، پھر تو بڑی آسان زندگی ہو۔ لیکن جب انسان کسی آزمائش میں پڑ جاتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ کچھ پسندیدہ چیز نہیں اللہ کے نزدیک، تو دلدل میں ہوتے ہوئے بھی جیسے کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے نا کسی چیز میں، آپ سمجھے کہ آپ نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور آپ ڈوب رہے ہیں، تب یہ تھوڑی کہیں گے کہ اب گرمی ہے تو پانی میں ہی رہتے ہیں، جان جائے گی آپ کی، آپ اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، آپ کسی نہ کسی چیز کو پکڑ کے باہر آئیں گے کہ نہیں مجھے مرنا نہیں ہے۔ اسی طرح جب انسان کسی ایسے فتنے میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد اس کا حرام کی طرف میلان ہونے لگتا ہے یا وہ غلط کام کرنے لگتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے دائرے میں داخل ہونے لگتا ہے، حدود کراس کرنے لگتا ہے، تو وہاں سے اپنی بات کھینچ لے کہ نہیں اس کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میرے دل پہ اگر زخم لگ چکا ہے تو لگ چکا ہے، اس کو میں اللہ کی خاطر برداشت کروں گا، لیکن حرام میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے سیکھنے کی اصل بات، ورنہ ان کہانیوں سے یہ نہ سمجھے کہ آپ اپنے لیے اس کو جائز قرار دیں کہ یہ تو جی اب ہمارے دل میں اللہ نے رکھ ہی دی ہے، اور اگر ہم کسی فتنے میں پڑ چکے ہیں تو اب اس کی ہمیں کھلی اجازت ہے، اور اب جو بھی ہو چپکے سے شادی کر لیں۔ کل ایک لڑکی کا فون آیا مجھے کافی دور پار جگہ، کئی دن سے وہ فون کر رہی تھی کہ کوئی بات پوچھنی، تو مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا، کہتی آپ سے تفصیلی بات کرنی، تو میں کہتی تھی ٹائم ہوگا تو پھر کروں۔ بہرحال اس نے بتایا، خلاصہ مختصر یہ کہ کزن کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، جا کے چھپ کے نکاح کر لیا۔ اب ہر طرح کے تعلقات ہیں اور گھر والوں میں سے نہ ادھر کسی کو پتا نہ ادھر، تو کہتی ہے میں کیا کروں؟ میں نے کہا دو میں سے ایک کام، ایک اپنے گھر والوں کو فوراً بتاؤ۔ پہلی بات تو یہ کہ ولی کے بغیر تمہارا نکاح کیسے ہو گیا؟ کہتی 3 لوگ موجود تھے۔ میں نے کہا اس کے لیے 3 لوگوں کا موجود ہونا کافی نہیں، اس کے لیے تمہارے باپ یا بھائی کا ہونا بیچ میں ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں تو فوری طور پر اس تعلق کو ختم کرو۔ کہتے ابھی وہ کچھ کماتا نہیں۔ میں نے کہا کماتا نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان چھپ کے حرام کام کرے؟ تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کی چیزوں کو اپنے لیے، یعنی یہ نہ ہو کہ یہ واقعات پڑھ کے کہ جو عورت کی محبت تو طبعی ہے اور مرد اب مجھ پہ مائل ہو چکا ہے تو میں اس کا دل کیسے توڑوں، اور جا کے تو کہیں آپ نکاح کر لیں یا اس کے پھندے میں پھنس جائیں، اس کی کہیں کوئی اجازت نہیں، یہ ہرگز جائز نہیں۔ نکاح کرتے ہیں ماں باپ کرتا ہے، ولی کرتا ہے، اور اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ چھپا ہوا نکاح کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ اگر وہ راضی نہ ہو تو ان کو کسی طریقے سے راضی کرایا جائے، لیکن معروف طریقے سے ہی تعلق ہونا چاہیے، حرام طریقے سے نہیں، کیونکہ کوئی بھی حرام طریقہ جو ہے بالآخر انسان کے لیے ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے۔ وہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو زنا کرے گا وہ یلقا اسامہ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا عذاب اس کو دیا جائے گا قیامت کے دن۔
کہ ایمان ہوتے ہوئے اور دوسری طرف دین پڑھتے پڑھاتے ہوئے یہ کام، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. چھپا ہوا نکاح نہیں ہے. زمخشری نے اپنی ربیہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ زبیدہ جب مکہ معظمہ جا رہی تھی. کون تھی زبیدہ؟ کس کی بیوی؟ ہارون الرشید. راستے میں ایک دیوار پر یہ شعر لکھے دیکھے: اما فی عباد اللہ او فی امائہ کریم یجل الہم عن ظاہل العقل لہ مقلۃ اما الماء فی فقریحۃ واما الحشا فالنار منہ علی رجلی. زبیدہ نے نظر مانی کہ اگر میں ان کے لکھنے والے کو پالوں تو میں ضرور اسے اس کے محبوب سے ملا دوں گی. یعنی کس نے یہ شعر لکھے؟ اس نے لکھا کیا تھا؟ اما کوئی نہیں ہے فی عباد اللہ اللہ کے بندوں میں سے، او فی امائہ یا بندیوں میں سے، کریم جو ایسا معزز ہو، یجل الہم جو دور کر دے اس ہم کو، غم کو، عن ظاہل العقل اس شخص سے جس کی عقل ماری گئی ہے، مجنون ہو چکا ہے کسی کی محبت میں. ہے کوئی جو میری مدد کرے. بیسیکلی اس نے مدد کے لیے پکارا تھا. اور دوسرے مصرے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی آنکھیں ہیں وہ آنسو بہا بہا کے ایک طرح سے زخمی ہو چکی ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے پاؤں جو ہیں ان میں چھالے پڑ چکے ہیں، یعنی محبوب کی تلاش میں. تو کوئی ایسا نہیں کہ جو اس پریشانی کو دور کر دے. زبیدہ نے نظر مانی کہ اگر میں ان کے لکھنے والے کو پا لوں تو میں ضرور اسے اس کے محبوب سے ملا دوں گی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایسا کوئی واقعہ کسی خاندان میں ہو، کسی بڑے کے سامنے ہو، کسی کی بچے کی ایسی کوئی چیز سامنے آ جائے، تو بجائے اس کے کہ پھر ان کے اوپر ناروا پابندیاں لگا دی جائیں، ان کا نکاح کر دیا جائے. پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ نکاح کر دینا چاہیے. ہم لوگ عام طور پہ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کہیں سٹیٹس آتا ہے، کہیں ذات آتی ہے، کہیں برادری آتی ہے، کہیں کچھ آتا ہے. نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے اور حرام تعلقات کو ڈھیل دے دی گئی. لڑکیوں کے لیے حجاب، ستر، تنہا نکلنے پہ کوئی پابندی نہیں. وہ جہاں جائیں جائیں، دن کو جائیں، رات کو جائیں، کس کے گھر رہیں، کہاں جا رہی، کوئی پرواہ نہیں. اور بعض اوقات جانتے بوجھتے ہوئے ماں باپ اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اگنور کیے رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی پروپوزل لے کر آ جائے تو اس سے بڑا تو کوئی انسان ہے ہی نہیں کہ تم شادی کے پیغام کیوں لے کر آ گئے. حالانکہ کس قدر غلط بات ہے. اگر کوئی شادی کا پیغام لے کر آیا ہے تو وہ ایک جائز کام سے آیا ہے، اس کو انکریج کرنا چاہیے، نہ کہ حرام تعلق کی چھوٹ دیے رکھنی چاہیے. تو آپ دیکھیں اب کیا ہے، پہلے خاندانوں میں ایسے ہوتا تھا، بزرگ لوگ جو تھے وہ فوراً رشتے کروانے کے لیے کوشش کرتے تھے. اب یہ کہ خاندان کے بڑوں نے ہاتھ اٹھا لیا. کئی دفعہ ایسا تھا نا کہ باپ غیرت میں آگے، غصے میں آگے، اب دیکھا کہ بیٹی نے کسی لڑکے سے کوئی ایسا تعلق کر لیا ہے یا کوئی لڑکا اس کے اوپر مائل ہو گیا. بعض اوقات لڑکی کا قصور ہی کوئی نہیں ہوتا، کوئی فیملی، کوئی خاندان کوئی پروپوزل لے کے آتا ہے، شامت لڑکی کے لے آتے ہیں کہ کیوں آیا، وہ تمہارا ہی کوئی قصور ہوگا. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ لڑکی کا ہی کوئی قصور ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی. تو اس میں کیا ہوتا تھا، بیچ میں بہن پڑ گئی، بیچ میں خالہ پڑ گئی، کوئی آ گیا بیچ میں، انہوں نے باپ کو منا لیا، رشتہ کرا دیا، کام ختم ہو گیا. اب کیا ہے، ایسے سارے رشتہ دار تو اپنی اپنی دنیا میں، وہ تو کوئی آگے آتا نہیں. اور بعض اوقات یا بھائی غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، غیرت میں آ جاتے ہیں، اس وقت ان کی غیرت جاگ جاتی. اگر ان کو یہ نہ پتا ہو کہ کوئی پسند کرنے والا آیا تو وہ نکاح کر دیں گے. لیکن اگر انہیں خبر بھی ہو گئی نا، کہیں سے شک بھی پڑ گیا کہ یہ کہیں پسند کی وجہ سے کوئی رشتہ لینے آیا، تو پھر وہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا. یہ انتہائی غلط چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی کتاب پڑھنی چاہیے کہ اب ملکہ زبیدہ جو ہے وہ کیا رول پلے کر رہی ہیں. وہ اپنے ملک میں سے، اپنے علاقے میں سے ایک فتنہ ختم کر رہی ہیں. کہ اس طرح کے شعر دیواروں پہ لکھنا کوئی اچھی بات ہے؟ ان کی شادی کراؤ، بات ختم کرو. چنانچہ زبیدہ مزدلفہ میں تھی، اس نے سنا کوئی یہی شعر پڑھ رہا ہے. کسی خیمے میں سے یہ شعر سننے کی آواز اس کو آئی. زبیدہ نے اسے بلا لیا اور پوچھا. اس نے کہا یہ شعر میں نے اپنی چچا زاد کے لیے لکھا ہے، نہیں میری کزن ہے تو میں اس کے لیے یہ شعر لکھتا ہوں. میرے چچا کے گھر والے اس لڑکی کا نکاح مجھ سے کرنے کا انکار کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے. ان لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ اس کا نکاح میرے ساتھ نہیں کریں گے. اور عام طور پر یہی قصہ آج بھی ہے. یہ قصہ سننے کے بعد زبیدہ نے اس کے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، کیونکہ ظاہر اتھارٹی تھی، اور تمام کو مالا مال کر دیا. انہیں منا کر اس لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا. نکاح کے بعد زبیدہ نے لڑکی کی جانچ کی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اس نوجوان پر عاشق اور فریفتہ تھی، بلکہ اس نوجوان کو جس قدر اس سے عشق تھا اسے اس سے کہیں زیادہ اس نوجوان سے عشق تھا. زبیدہ ہمیشہ اپنے اس کام کو اپنے تمام نیک کاموں سے بہتر سمجھتی رہی اور اس پر فخر کرتی رہی کہ اس نے یہ نیکی کی ہے اور 2 ایسے لوگوں کو ملا دیا ہے. کہا کرتی تھی کہ مجھے اس کام سے جس قدر خوشی ہوئی کسی کام سے نہیں ہوئی. میں نے ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو ان کے مقصد تک پہنچا دیا اور ان دونوں کا نکاح کر کے ایک جگہ جمع کر دیا. خرائطی نے کہا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس ایک غلام اور ایک باندی تھی. ان دونوں میں انتہا سے زیادہ عشق و محبت. بعضوں کے سرونٹس میں ہوتا ہے نا کوئی ایسا معاملہ. ایک دن اس غلام نے اس جاریہ کے نام یہ اشعار لکھے: وَلَقَدْ رَأَيْتُكِ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّمَا، میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے گویا کہ اسقیتنی من ماء فیک البارد، کہ تو نے مجھے پانی میں سے جو تمہارے پاس ٹھنڈا ہے وہ پلایا ہے. وَكَأَنَّ كَفُّكِ فِي يَدِي، اور گویا تمہارے
ہتھیلی میرے ہاتھ میں ہے، وَكَأَنَّنَا بِتْنَا جَمِيعًا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم دونوں نے ایک بستر میں رات گزاری. فَتَفِقْتُ نَوْمِي كُلُّهُ مُتَرَاقِدًا، تو میری ساری نیند ختم ہو گئی اور میں جاگتا رہا. لِأَرَاكِ فِي نَوْمِي وَلَسْتُ بِرَاقِدٍ، تاکہ میں تجھے اپنے خواب میں دیکھ سکوں اور میں جاگ نہیں رہا. بانی نے اس کے جواب میں لکھ بھیجا، خیرن رأیت وکلما ابصرتہ، بہت اچھا ہے جو تم نے دیکھا اور ٹھیک دیکھا ہے. ستنالہ منی برغم الحاسدی، تم مجھے پالو گے حاسدوں کے حسد کے باوجود. انی لارجو ان تکون معانقی وتبیت منی فوق ثدی الناہدی، بہت ہی فحش شعر ہے، میں ترجمہ نہیں کر سکتی. واراک بین خلاخلی ودمالجی واراک فوق ترائبی ومحاسدی. ترائب اور صدی یہ سارے معنی آپ کو معلوم ہوں گے. تو بہرحال وہ اس نے بھی اسی قسم کا فضول سے جواب دیا کہ میں نے بھی تمہیں اپنے ساتھ رات کو دیکھا ہے. سلیمان کو یہ قصہ معلوم ہوا تو اس نے دونوں کا نکاح کرا دیا اور دونوں کو خلعت اور مال سے خوب نوازا. جامع بن مرجیہ نے لکھا ہے کہ میں نے مفتی مدینہ سعید ابن المسیب سے دریافت کیا کہ آدمی کسی سے عشق و محبت رکھے تو کوئی گناہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملامت اس پر ہے جو تمہارے اختیار میں ہو، یعنی دل پر اختیار نہیں انسان کا. اس کے بعد سعید نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ مسئلہ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، اور اگر کوئی دوسرا پوچھتا تو میں جواب بھی نہ دیتا، اور اگر جواب دیتا تو یہی دیتا جو تمہیں دیا ہے. اب یہ لکھتے ہیں کہ عورتوں سے عشق 3 قسم کا ہے. ایک وہ جو عین تقرب الہی اور اطاعت اور ثواب کا موجب ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں. ایک عشق محبت ثواب کا باعث ہے. یہ وہ ہے کہ مرد اپنی بیوی یا باندی سے محبت کرے، یہ عشق مفید اور موجب اجر و ثواب ہے. یعنی شوہر کا بیوی سے محبت کرنا کیا ہے؟ باعث اجر و ثواب ہے، جو عام طور پر ناپید ہے، کیونکہ شیطان نے اس سے پھیر دیا لوگوں کو. کیوں؟ شادی سے پہلے پھر بھی کوئی اظہار کر لیں گے، لیکن شادی کے بعد منہ موڑ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ بیوی سے اظہار محبت کرنا باعث اجر و ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان پھر دائیں بائیں نہیں دیکھتا، نگاہیں حرام سے بچتی ہیں. یہ عشق مفید اور موجب اجر و ثواب ہے. یہ عشق انسان کو ان مقاصد کی طرف لے جاتا ہے جن مقاصد کے لیے نکاح مشروع ہوا ہے. یہ عشق اس سے اس کی آنکھ اور قلب کو غیر کی جانب مائل ہونے سے روکتا ہے. یعنی شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں. اسی سبب سے یہ عشق عند اللہ اور عند الناس قابل تعریف سمجھا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں تو اس کو بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں زن مرید ہو گیا، بیوی کی ہر بات مانتے، ہر وقت بیوی کا خیال ہے، بیوی کو بہت ترجیح دے رہا ہے. ماں ہی حسد کرنے لگ جاتی ہے کہ مجھ سے زیادہ ابھی اپنی بیوی سے کیوں پیار کرتا ہے. تو یہ جو سب سے زیادہ مفید ہے، فائدہ مند اور اجر و ثواب کا باعث ہے، اس کو شیطان نے برا بنا دیا اور اس سے دور کر دیا لوگوں کو. دوسرا عشق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خفگی، ناراضگی اور دوری رحمت کا موجب ہے. اس کو اچھی طرح انڈر لائن کریں، کیونکہ پچھلی کہانیوں سے مجھے ڈر ہے کہ کوئی ہر طرح کے عشق کو حلال اور جائز نہ کر لے. یہ عشق دین و دنیا دونوں کے لیے سخت مضر ہے، اور وہ امردوں کا عشق ہے، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ، عمل قوم لوط والا. امردوں کے عشق میں جو مبتلا ہوا اللہ کی نگاہ سے گر گیا، اللہ نے اسے اپنے دروازے سے نکال دیا، اس کے قلب کو اپنے سے دور پھینک دیا، اپنی محبت سے محروم کر دیا. یہ بندے کے لیے بڑے سے بڑا حجاب ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان، جو اسے اللہ سے دور رکھتا ہے. جیسا کہ بعض اسلاف کا قول ہے، اذا سقط العبد من عین اللہ ابتلاہ بمحبت المرضانی، جو بندہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اسے امردوں کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے. ہومو سیکشولز کا عشق، یہ محبت قوم لوط میں عام تھی اور یہ اس قوم کی جبلت بن چکی تھی. یہ مرض اس قوم میں عام طور پر پھیل گیا تھا، اور اس قوم پر جو عذاب اترا اسی عشق کی وجہ سے اترا تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہاری عمر کی قسم یہ لوطی لوگ اپنی بدمستی میں پڑے جھوم رہے تھے. اس مرض کا علاج اور دوا یہ ہے کہ بندہ خدائے مقلب القلوب کی بارگاہ میں دعا اور التجا اور فریاد و زاری کرے. اگر کسی کو اس قسم کا کوئی عشق لاحق ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا اور فریاد و زاری کرے اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے. اپنے کو ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رکھے اور پوری صدق دلی کے ساتھ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے تعلق جوڑے. اس عشق سے جو مصائب اور آلام پہنچتے ہیں، اس لذت سے جو لذتیں فوت ہوتی ہیں، ان پر غور کرے اور خوب غور کرے کہ اس محبت سے محبوب اعظم سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور بڑے سے بڑا عذاب اس پر مسلط ہو جائے گا. ان تمام باتوں کے بعد بھی آدمی اپنے محبوب اعظم کے مقابلے میں اس محبوب کو ترجیح دیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی جان پر تکبیر جنازہ پڑھ لے.
اور سمجھ لے کہ یہ بلا اور مصیبت پوری طرح اس پہ قابو پا چکی ہے، جس سے نجات اور درستگاری دشوار ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر کوئی شخص ایسے کسی فتنے میں مبتلا ہو تو اسے اپنے اوپر اپنا جنازہ خود ہی پڑھ لینا چاہیے۔